सीधा सवाल मेरा आपसे, क्या आप कॉम्प्रोमाइज हैं? क्या मौजूदा आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव उठा सकती है, या आपको लगता है वो उठाने जोगी भी है? आर्मी चीफ कौम के बाप होते हैं, कैसा बयानिया? नहीं, मेरा तो नहीं है बाप, बिल्कुल भी, मैं तो नहीं तो जो मानती। बोल रहे हैं उनका क्या है? नहीं, उनको भी अपने घर पे अपने बाप को देखना चाहिए। आपके अपने घर पे आपका अपना बाप नहीं जो आप बाहर बाप बना के बैठ जाए। आपके अपने घर पे होगा, अपने घर पे पता करें। जी, मैं आर्मी चीफ पे तनकीद करती हूँ, आप भी करें, किसने रोका आपको? आर्मी चीफ पे मैं तनकीद करती हूँ क्योंकि वो हमारे पैसों पे रखे हुए एक मुलाजिम है, एक सरकारी मुलाजिम है ना। टीट का जितने भी स्टार लगा के घूम रहा है तो अवाम के टैक्स के पैसे पे रखा हुआ मुलाजिम ना। तो आप हमें ऐसे उसको बना के पेश ना करें कि वो जवाब दे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से सवाल हो सकता है, एक प्रेसिडेंट से सवाल हो सकता है, एक सीएम से सवाल हो सकता है, एक चीफ जस्टिस से सवाल हो सकता है, तो आर्मी चीफ से क्यों नहीं? आप उसको ऐसे क्यों पेश करते हैं कि जैसे नाउज बिल्ला वो खुदा है? जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद बहुत कॉल्स आती हैं, आपने ये क्या बोल दिया, ये कर दिया, वैसे कर दिया। तो मेरा जवाब ये होता है कि मेरा लीडर जब ये नाम ले रहा है, जब वो चापलूसियां नहीं कर रहा, तो हमें किस चीज का डर है? हम क्यों डरें? अगर कोई एक भी बंदा उठ के खड़ा के, अगर आज मेरे जैसे एक आम बंदी जिसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, जिसका बाप को 4-5 दफा का वज़ीर आज़म नहीं है, जिसकी कोई कारोबार जायदादें नहीं चल रही हैं, मैं खड़े होकर अगर आज एक आर्मी चीफ से तनकीद कर सकती हूँ या सवाल पूछ सकती हूँ कि ये आप कैसे कर रहे हो और ये किस डोमेन में रह के कर रहे हैं, ये इनकलाब है। देखिए, आप एक तरफ आप बोलें कि आप नज़रिए के साथ हैं, आप नज़रियाती हैं, आप खान के सपोर्टर, और फिर आपको इतनी ये हो जाए कि जी इस सीट में नॉमिनेट हो गए, इस सीट में इसको बनाया। लेकिन नजरिए के साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इग्नोर कर दें। नहीं, इग्नोर करने की बात नहीं है। अगर किसी ने मेहनत की है तो उसका सिला पार्टी को देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, दी जा रही है जी। तैयबा को मिली थी ये सीटें, तैयबा राजा साहिबा को रिजर्व सीट्स में नाम है ना, इतना डेस्परेट होने की क्या जरूरत है? रिजर्व सीट्स में उनको तो नहीं मिली, उनको तो कहीं पर बुलाया भी नहीं गया। नहीं, तो हमें भी नहीं मिली ना रिजर्व सीट की, तो किसी को भी नहीं मिली। सेनेट तो नाम आया ना सेनेट नहीं, देखिए जी, आपकी लॉबिंग होती है, आपको लॉन्च किया जाता है, आपकी ज़मानतें हो जाती हैं, आपको टिकट्स मिलती हैं। अब इतने इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं तो कुछ एक तो सही होगा। तो मैं जेल में भी थी तो तभी ये सब शुरू हो गया था। कभी जेल में गिरफ्तारी हो रही है तो मर्जी से हो रही है, कभी जमानत हो रही है तो मर्जी से हो रही है। मुझे डॉक्टर यास्मीन ने कहा, मेरे अब्बू को उन्होंने बुला के कहा कि मुझे पता है तुम मुकाबला करो, मुझे पता है ये भी मुकाबला कर लेगी, मुझे पता है ये फर्शों में सो लेगी, मुझे पता है औरतों ने मुझे बताया है कि जब थानों में रखते हैं तो कितना गंदा बाथरूम है, वो ज़मीन पर सुलाते हैं, मगर मुझे इस पर पूरा यकीन है कि मुकाबला करेगी। तो उन्होंने पूरे कोर्ट में बैठ के बताया कि मेरे कहने पर ये जमानतें करवाती रही, मेरी वजह से ये गिरफ्तार हुई बार बार, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे अच्छी लगती है क्योंकि बहादुर है। खान ने बाहर आना है तो ही हम लोग भी अपने घर पे रह सकेंगे। अब तो हम अपने घर पे भी नहीं रह सकते ना। आज हमें चोर डाकू का डर ही नहीं, हम ये बोलते हैं जी हमारा घर सेफ है क्योंकि पुलिस को इसका नहीं पता। आपकी लीडरशिप का कोई रोल नहीं है इसमें? आप मरीम नवाज से डर गई थी, अंदरूनी साजिश थी आपको निकालने की, हुआ क्या था? जो कहा गया, मतलब उसको मुनासिब समझा कि झगड़ा एक और ना डाला जाए। वक्त जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में वो बिल्कुल किसी काबिल ही नहीं है। मुसल्लत तो चले किए गए हैं मगर वो किसी काबिल भी नहीं। तो आप अपने मुल्क को खुद बर्बादी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं घरों में बैठ के, तो आपको निकलना पड़ेगा। ये इमरान खान के लिए नहीं है, आपके अपने मुल्क के लिए निकलें। एक सीएम को, आपके सीएम को इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब देती है? आपकी लीडरशिप को ये सब चीजें करनी चाहिए थी, जो इतने बड़े मौके मिले, आवाम उनके साथ खड़ी रही, लेकिन उन्होंने ये मौके ज़ाया किया। तो 4 अक्टूबर को भी मुझे लगता है वो इसी डर से वापस गए कि जी आमना सामना हो गया है, गोलियां चल जाएंगी, जानें चली जाएंगी, मगर उसका फायदा मैं कह सकती नहीं हुआ। नहीं दिया उन्होंने कहा कि वो चाय पीने के लिए केपी हाउस गए और केपी हाउस चाय पीने के लिए गए तो वो उधर पे छुपे, फिर उसके बाद वो 12 जिले क्रॉस करके गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाने जाएंगे। अगर वो ऐसा कहते तो फिर हम ये मानते। मैं वो मेरे ख्याल से उनको अपनी सीट की पावर का अंदाजा नहीं है कि वो सीएम है। मेरे ख्याल से उनको सादा इंसान, वो कैपेबल नहीं थे अपनी सीट के लिए। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंसान है, उनको समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहा है। लेकिन बहरहाल सादा ये बेवकूफ। आपको क्या लगता है मरीम नवाज आपकी हरीफ है? देखिए, वो पाकिस्तान की दुश्मन है, वो आम आवाम की दुश्मन है, वो हमारे बच्चों की दुश्मन। उनके अपने बच्चे अयाशी कर रहे हैं और पाकिस्तान के पैसे पे कर रहे हैं। उनका मियाँ एक कैप्टन रिटायर्ड है, कैप्टन की कितनी तनख्वाह होती है? जितनी जायदादें उनके पास हैं वो बनती हैं उनकी। उनका बेटा अब शायद जाके कोई काम करने का काबिल हुआ होगा। सारी जिंदगी उन्होंने खुद कोई काम नहीं किया, कोई नौकरी नहीं की है, कहाँ से बनाई है इतनी जायदादें? जो लाहौर तो क्या, मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान हर जगह जो जायदादें निकली हैं उनका ना बाप मनी ट्रेल दे सका है, ना वो अपनी किसी एक जायदाद का खुद हिसाब दे सकती हैं। कैसे बनी है? एक औरत इतनी डेस्परेट है कि वो कूड़े की गाड़ियों पे भी अपनी तस्वीरें लगाई हुई है उसने। मैंने अर्के गुलाब से सड़कें धो दी। लोगों को अगर उन सड़कों पे सोना पड़ रहा है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास खाने की रोटी नहीं है, तो आपने अर्के गुलाब से धो भी दी तो हमें कोई फायदा नहीं है उसका।
دیکھیں पंजाब نے बड़ा अच्छा जवाब दिया है और बड़ा मुंह तोड़कर जवाब दिया है. जो फसायत पंजाब में हुई है वो किसी और सूबे में नहीं हुई. जिस तरह चार दीवारी की धज्जियां पंजाब में उड़ाई गई, जिस तरह लोगों की माओ बहनों बेटियों को सड़कों पर बालों से घसीटा गया, पंजाब में कहीं और नहीं किया गया. जिस तरह उनके सरों से चादरें खींचे गई, दुपट्टे खींचे गए, इस तरह कहीं और नहीं हुआ. इसके बावजूद जिस तरह पंजाब निकला 8 फरवरी को, वो भी कोई और नहीं निकला. जंग, बगावत, गद्दारी के मुकदमे हैं. हम भुगत रहे हैं, आज भी जाते हैं, हर पेशी पे जा रहे हैं, सर उठाकर जाते हैं. जेलों से भी आते थे, सर उठाकर आते थे. डॉक्टर यास्मीन पंजाबी हैं, उनकी उम्र देखें, उनकी बीमारी देखें, जेल में है. शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, सब पंजाबी हैं, सब जेलों में बैठे हैं, एक छोड़कर नहीं भागा. लीडरशिप ने भी यहाँ की इज्जत रखी. हमारी लीडरशिप पंजाब की वो है जी जो जेलों में बैठे, हम उनको लीडरशिप मानते हैं. वो मुकाबला कर रहे हैं, बैठे हुए हर फसायत का मुकाबला किया है, निकल नहीं सकते क्योंकि जेलों में आपने उनको कैद किया. और इसीलिए कैद किया हुआ है कि जिस दिन वो निकलेंगे आपको पता है पूरा पंजाब उनके पीछे निकलेगा. पंजाब की जो हमारी सदर है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, और मुझे लगता है उनसे बेहतरीन कोई पंजाब संभाल ही नहीं सकता. वो जिस दिन निकलेंगी पंजाब उसी दिन ही निकल आएगा. जनरल आसिम मुनीर बहुत ही वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपनी ज़ात से बाहर निकलें. अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी हुई है, आपको किसी चीज़ पे एतराज़ था, किसी चीज़ से मसला था, तो अपनी ज़ात के हवाले से आप सिर्फ नहीं सोच सकते. जितनी बड़ी कुर्सी पे आप हैं, आप सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से नहीं सोच सकते. जनाब DGI ISPR शक्ल तो थोड़ी बेहतर बनाया करें ना. मोहसिन नकवी उफ, बहुत ही मनहूस लगते हैं मुझे. मरियम नवाज शरीफ आपकी हरीफ, वो बहुत ही एक आप देखिए, आप औरत कह के कि जी मैं औरत मेरी रेड लाइन, औरत मेरी रेड लाइन, और इतनी बड़ी आप मुनाफिक हो कि डॉक्टर यास्मीन जैसी औरत जेल में बैठी हो 2 साल से, आपकी माँ की उम्र की, और आप उसके लिए मुंह से आपकी आवाज़ ही ना निकलती हो, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी मुनाफिक है. उनके लिए बेहतरीन वर्ड ये है कि वो मुनाफिक. अख्तर मेंगल देखिए, हमें ऐसे लोगों की मज़ीद ज़रूरत है कि जो सिर्फ मौके की मुनासबत से ना बोलें. आप भी देखें कि हर वक्त इस मुल्क को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो हक सच के साथ खड़े हो सकें, सही के साथ खड़े हो सकें. ये नहीं कि आप पे मुसीबत आई है तो आपने तब बोलना है. सरफराज बुगटी साहब फरमा रहे थे जी बलूचिस्तान में हालात बिल्कुल ठीक हैं, आप बेशरम हैं. उनके लिए मेरे पास वर्ड है, आप बेशरम हैं. आप तो प्रोटोकॉल की गाड़ियों में घूमते हैं वहाँ पे, तो आपको बलूचिस्तान के हालात ठीक लग रहे हैं. आप प्रोटोकॉल के बगैर जाके दिखाएं ना, मैं आपको बताऊँ बलूचिस्तान के हालात कितने ठीक हैं. डॉक्टर महारंग बलूच बहादुर हैं जी, ख़वातीन की इंस्पिरेशन है वो. हमारे मुल्क में देखें, आप जैसे बता रहे थे कि इस्लाम में भी ख़वातीन को जो इज़्ज़त मुकाम मिला, उस दौर में भी ख़वातीन जिस तरह जंगों में साथ देती रही हैं. उसके बाद पाकिस्तान बनने की जो स्ट्रगल थी, उसमें जो ख़वातीन ने जो जिस तरह किरदार अदा किया, जिन्ना की अपनी बहन ने, फातिमा जिन्ना ने जिस तरह किरदार अदा किया, कि बीच में एक एरा आया जिसमें आपने ये बना दिया कि औरतें तो घर से नहीं निकल सकती और औरतों को हर चीज़ बंद है. लेकिन ऐसी औरतों की हमें ज़रूरत है. देखें, जिन्होंने फिर से आपको बताया कि नहीं, ये औरतों का रोल नहीं था कि आप उनको कहें कि आप घर बैठो, आपने सिर्फ घर पे खाना बनाना है या बर्तन धोने हैं या बच्चे संभालने हैं. ऐसी औरतों ने आपको बताया कि अगर आप हमारे साथ ज़्यादती करेंगे तो हम अपनों के लिए आवाज़ उठाएंगे और उसके लिए हम बाहर भी निकलेंगे और आपको बताएंगे भी कि औरतें कमज़ोर नहीं हैं. जनाब तैयबा राजा मुझे लगता है वो बहुत इमेच्योर है. और जब आपका एम ये हो कि आपको सियासत करनी है और आप इतने बड़े लीडर के सपोर्टर हो और आप कहें कि हम नज़रिए के साथ हैं, तो इस तरह छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करके, रिएक्शन दे के लोगों को मौका नहीं देना चाहिए. मरियम औरंगजेब साहबा बीबी 2000 वो आजकल तो पहले वो गायब थी, वो आजकल फिर नज़र आना शुरू हुई हैं. छापे वापे मार रही थी. देखिए ना, सारी एक ही काम पे लगी हुई हैं. क्या वो अज़मा, क्या वो मरियम, और क्या बड़ी छोटी बड़ी सब मालकिन भी और उसकी मुलाजमाएँ भी एक ही टाइप के उस पर स्क्रिप्ट पे काम कर रही हैं. एक्टिंग बस कुछ थिएटरों में जाके मार रही है, और पहले खुफिया वो जाके छापा होता है मगर पूरा मीडिया मौजूद होता है. कोई हॉस्पिटल जाके छापा मारी है मालकिन, तो पूरा मीडिया मौजूद है. अब पुलिस स्टेशन जाके छापा मारी है, पूरा मीडिया मौजूद. ये कैसा खुफिया राउंड होता है भाई? बुशरा बीबी साहबा देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने बताया है कि अपने मुश्किल वक्त में अपना शौहर का साथ कैसे देते हैं. जैसे भी हालात हों, जितने भी मुश्किल हो, बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं. और जब आपको होगा कि यार मुझे क्या, मुझे भी जेल में उठा के डालना पड़ेगा मुफ्त में, लेकिन जिस तरह उस औरत ने साथ दिया, जिस तरह वो बर्दाश्त कर गई. इज्जत जैसा गलीज़ केस में कहती हूँ, बनाने वालों को डूब मरना चाहिए, शर्म करनी चाहिए. सबके घरों में औरतें हैं, हमारी बहनें बेटियाँ हैं. जिस तरह उस औरत को जलील करने की कोशिश की गई, अल्लाह आपको ज़रूर दिखाएगी, आपके घरों में आपकी ख़वातीन को दिखाए, आपको समझ आए आपने क्या किया. जनाब मुराद सईद साहब मुराद मुझे लगता है कि एक वाहिद बंदा है फ़िलहाल जिसको कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई मेडल, कोई टैग नहीं मिला हुआ फ़िलहाल तक. 1900 के काम भी नहीं किए. हाँ, वो एक वाहिद बंदा शायद जिस पे लोग भरोसा करते हैं कि जी खान का बहुत ही कोई लॉयल है. और मुझे लगता है कि वो भी एक ऐसा बंदा है जिसने खान के साथ लॉयल्टी की एक नई मिसालें कायम की हैं. और खान ऐसे लोगों को फिर खान ने प्रमोट भी बहुत किया. देखिए, खान ने बनाया उनको. ये जितने लोग हैं, हमारी मैं कहती हूँ वाहिद पार्टी है जो अलीट कल्चर नहीं है, जिसमें कि जी आपका कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड है तो फिर आपको कोई ओहदा मिलेगा या आपकी इतनी इज़्ज़त होगी. देखिए, ये मुराद जैसे लोग जो हैं, इनको खान ने बनाया है. आज उनकी जो ये चीज़, जो इज़्ज़त है, जो नाम है खान की वजह से, तो मुझे लगता है कि मुराद बहुत बहुत बहादुर है. जनाब अली अमीन गंडापुर साहब
ان کو تھوڑا سا گائیڈنس کی ضرورت ہے میرے خیال سے. وہ ان کو چاہیے کہ وہ کسی کو رکھیں جو ان کو گائیڈ کر سکے کہ انہوں نے کیا. کس کو رکھیں؟ کسی سمجھدار کو رکھ لینا. عمران ریاض خان صاحب مجھے لگتا ہے ان کو جتنا ان کا بنتا تھا ان سے بہت زیادہ سفر کیا انہوں نے ان کے خاندان نے جو کچھ انہوں نے ان کا تو اتنا بنتا بھی نہیں تھا. جو کچھ جتنا انہوں نے برداشت کیا اتنا ان کا بنتا بھی نہیں تھا. دی لیجنڈ جناب ارشد شریف. پاکستان نے ایک ہیرا کھو دیا. ہیرا کھو دیا. ہمیں قدر ہی نہیں ہے اپنے لوگوں کی. جناب عمران احمد خان نیاتی صاحب. دیکھیے وہ سوچ ہے, وہ ایک بندے کا نام رائی نہیں ہے. اب وہ ہمارا دل ہے, ہمارے دل کی مرضی ہے, وہ ہماری پسند ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی آپ کی کسی پیاری چیز ہوتی ہے جو آپ کو بہت عزیز ہوتی ہے, آپ اس پہ کوئی آپ کرے تو آپ کے دل پہ لگتی ہے پھر جا کے. تو خان جو ہے نا ہمارے دل کی پسند ہے. ہم نے اس کو خود پسند کیا ہوا ہے, ہم اس سے آن کرتے ہیں. میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم اس سے آن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے خود چنا ہے اس کو, تو وہ ہمارے دل کی مرضی ہے. خان ہمارے دل کی پسند ہے. یہ یوتھ ایسے لڑ رہی ہے جیسے کوئی نہیں لڑا تھا, ایسے مقابلہ کر رہی ہے. اپنی جو ہم نے پسند ہے ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ مرضی ہے ہماری مرضی چلے گی. ہم اس ملک کے مالک ہیں. اس ملک کی یوتھ بتا رہی ہے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں. اس ملک کا مستقبل اس ملک کی یوتھ لکھے گی. تو پہلی بار کوئی کھڑا ہوا ہے سسٹم کے سامنے, پہلی بار آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغا شیخ سرور کا سلام. عرب کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جنگ کیا کرتے تھے, یا تب جب صحابہ اکرام جنگ کرنے جایا کرتے تھے, تو اس وقت جنگوں کے بیچ میں ایک اہم کردار خواتین کا ہوتا تھا, جو اس وقت کے میدان میں کھڑی ہو جاتی تھیں اپنے مردوں اپنے شوہروں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم پتھر ماریں گے اگر تم واپس آئے. تو ناظرین کرام, یہ بیچ چلی اور ریولوشن میں سب سے بڑا کردار اگر کہیں پر بھی آیا تو وہ خواتین ماؤں بہنوں کا آیا. 3 سال سے جاری فسطائیت میں بھی پاکستان میں جس طرح سے ماؤں بہنوں نے کردار ادا کیا ہے, اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. اسی صف آرا میں ہمیں کوئی شخص ملتا ہے تو اس شخص کا نام پاکستان کی آج جناب صنم جاوید خان ملتی ہیں. صنم جاوید خان نے جیلیں برداشت کی, صنم جاوید خان نے مارے برداشت کی, پرچے برداشت کیے, لیکن اپنے موقف کا دامن نہیں چھوڑا. صنم جاوید خان وہ شخصیت ہیں جناب اعلیٰ جنہوں نے پی ٹی آئی کو 9 مئی کے بعد جوائن کیا, اور پی ٹی آئی جب جوائن چھوڑ رہے تھے 9 مئی کے بعد, انہوں نے اس وقت 9 مئی کو جوائن کیا. تو السلام علیکم صنم جاوید خان صاحبہ, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. دیکھیں جی, آج سوال کا جو آغاز کرنے جا رہا ہوں میں, تو یہ وہی سوال ہے جو آپ سے اور مجھ سے روزانہ کی بنیاد پہ پوچھا جاتا ہے, اور یہ سوال ہے عمران خان کب باہر آ رہے ہیں, کب آ رہے ہیں باہر عمران خان؟ جی انشاءاللہ جس دن ججز نے ہمت کر لی, جو کہ امید بالکل بھی نہیں ہے, ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی کہ وہ ہمت کریں گے. جس طرح وہ بیٹھے نہیں, بالکل لیٹے ہی ہوئے ہیں سسٹم کے آگے, تو اس سے تو نہیں لگ رہا. تو دوسرا حل ہمارے پاس احتجاج ہی ہے. احتجاج سے ہی وہ باہر آئیں گے, اور پھر انشاءاللہ عوام اس کے لیے تیار ہے. خان کی طرف سے جب کوئی لائے عمل آتا ہے تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں. آپ کی لیڈرشپ کا کوئی رول نہیں ہے اس میں؟ دیکھیے آپ کسی یہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم ایسے ٹائم میں ہیں کہ بہت ٹائم گزر گیا. ابھی ہمیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا بند کرنا چاہیے کہ یہ کرے گا یا یہ کرے گا. ابھی آپ ہر بندے کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. میں اس طرح کہ بچ کے نہیں نکلنا چاہوں گی کہ یہ تو لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے, یہ تو اس کی ذمہ داری ہے, یہ تو ایک صوبے کی ہے, یہ ایک سی ایم کی ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے. سب کو سیریسلی اس پہ سوچنا چاہیے کہ جو حالات پاکستان کے اس وقت ہیں, جس طرح پاکستان پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, جس طرح پاکستان پہ آپ دیکھیں کہ امریکہ, آپ بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ جی امریکہ کی نئی گورنمنٹ آئے گی, شاید ہمارے لیے جو ہے بڑے کوئی آسانیاں ہو جائیں. آپ بڑے ان کو دہشت گرد ان کے پکڑ کے دے رہے ہیں, اپنے چاہے آپ سے پکڑے جا نہ رہے ہوں. وہ پھر آپ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, وہ پھر آپ کی چیزوں پہ بھی ٹیرف, آپ دیکھیں کل بھی لگایا انہوں نے. تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, دنیا میں کوئی ملک آپ کو منہ نہیں لگا رہا, آپ صرف ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو عوام کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی. اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں, وہ بالکل کسی قابل ہی نہیں ہے. مسلط تو چلے کیے گئے ہیں مگر وہ کسی قابل بھی نہیں ہے. تو آپ اپنے ملک کو خود بربادی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے. تو آپ کو نکلنا پڑے گا. یہ عمران خان کے لیے نہیں ہے, آپ کے اپنے ملک کے لیے نکلیں. دیکھیں باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عمران خان کا نیریٹو ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو, وہ ٹویٹس میں کھلے عام اعلان کرتے ہیں جنگ کا, وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ چیز غلط ہے. کیا موجودہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اٹھا سکتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے وہ اٹھانے جوگی بھی ہے؟ دیکھیے عوام نے اٹھایا ہوا ہے نا. نہیں, آپ کی لیڈرشپ نے اٹھایا ہوا ہے. لیڈرشپ نے بھی. دیکھیں ہم جائز بات کریں, چاہے عمران خان ہو یا ہم ہو یا عوام, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں, کسی طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کام, آپ کا رول صرف بارڈرز ہیں, آپ امن ہے, آپ صرف وہ معذرت کے ساتھ, لیکن یہ آپ کہہ رہی ہیں, آپ کو ہم دیکھتے بھی ہیں. چلے میں تو کہہ رہی ہوں نا, میں آپ سے بات یہ کر رہی ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں, باقی لوگ کہیں نا.
آپ کسی کی طرف دیکھ ہی کیوں رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا, یہ میرا لیڈر کہہ رہا ہے. میرے لیے میٹر کرتی ہے یہ بات کہ میرے لیڈر کا بیانیہ یہ ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے خود بہت کالز آتی ہیں, آپ نے یہ کیا بول دیا, یہ کر دیا, ویسے کر دیا. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرا لیڈر جب یہ نام لے رہا ہے, جب وہ چاپلوسیاں نہیں کر رہا, تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ہم کیوں ڈریں؟ ہم نے تو اس کا بیانیہ لے کے چلنا ہے نا, جو ہماری بھی سوچ ہے, جو میرے خود کا ماننا ہے. میں تو عمران خان کو فالو اس لیے کرتی ہوں نا کیونکہ وہ مجھے صحیح لگتا ہے, مجھے لگتا ہے جو وہ بات کر رہا ہے وہ جائز ہے. تو میں اس کے سر پہ احسان تو نہیں کری, یہ تو میرا بھی بیانیہ ہے نا, تو میں نے اس کے سر پہ احسان رکھا تھوڑی اٹھانا ہے یہ بیانیہ کا بوجھ. یہ تو میں اپنے سر پر اٹھاؤں گی نا کہ ہاں میرا بھی یہی بیانیہ ہے. تو جن کو لگتا ہے یہ صحیح ہے وہ اٹھائیں, چھوڑیں کوئی اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا. چلے میں آپ کو ایک بیان پڑھ کے بتاتا ہوں. آرمی چیف قوم کے باپ ہوتے ہیں, کیسا بیانیہ؟ نہیں میرا تو نہیں ہے باپ, بالکل بھی. میں تو نہیں جو مانتی. بول رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ نہیں, ان کو بھی اپنے گھر پہ اپنے باپ کو دیکھنا چاہیے. آپ کے اپنے گھر پہ آپ کا اپنا باپ نہیں جو آپ باہر باپ بنا کے بیٹھ جائیں. آپ کے اپنے گھر پہ ہوگا, اپنے گھر پہ پتہ کریں. بہت زبردست. آپ نے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑا, لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے ایک مومنٹم کے طور پر. لوگ آپ کی تصویریں اٹھا کے, بچیاں, میں آپ کے حلقے میں سروے کرتا رہا, بچیاں آپ کی تصویریں اٹھاتی تھیں, وہ آپ کو ایک امید کی کرن دیکھتی تھیں. اچانک آپ کا جو فارم تھا وہ آپ وڈرا کر جاتی ہیں. آپ مریم نواز سے ڈر گئی تھیں, اندرونی سازش تھی آپ کو نکالنے کی, ہوا کیا تھا؟ دیکھیے میں جب اپنا ٹی وی پہ اپنا کیس دیکھتی تھی تو میں نے ایک دن ڈاکٹر یاسمین کو بھی کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں بھی اتنی بڑی ہوں, میں اتنے بڑے لوگ ہو گئی ہوئی ہوں کہ مطلب خان صاحب, مراد سعید, پرویز الہی, شاہ محمود قریشی, حماد اظہر, مطلب یہ جتنے ہمارے بڑے نام تھے ان کے ساتھ ایک میرا نام ہوتا تھا صنم جاوید. تو میں سوچتی تھی یہ میرا ہی کیس صرف سپریم کورٹ تک گیا ہوا ان کے ساتھ, اور تو کسی کے پیپر سے ان کو اتنا اعتراض نہیں ہوا. تو میرے تو پیپرس کے لیے ہمیں سپریم کورٹ تک فائٹ کرنا پڑا, وہ صرف 8 دن پہلے ایکسیپٹ ہوئے. اور جسٹس کے وہاں پہ ریمارکس تھے کہ ایسا کیا ہے اس عورت میں کہ آپ پورا سسٹم مل کے اتنا ڈیسپریٹلی چاہتا ہے کہ یہ الیکشن نہ لڑے, آپ نے خردبین کیوں لگائی ہوئی ہے اس کے کاغذوں میں؟ مطلب یہ ہر چیز آپ کھنگال رہے ہیں اس کی کہ ہم ایک ایک چیز پتہ کریں. تو بھی ایسا کیا ہے اس بندی میں کہ آپ اس کو کیوں نہیں لڑنے دینا چاہتے الیکشن؟ وہ 8 دن پہلے ایکسیپٹ ہوئے, اس وقت ٹکٹس آلریڈی اناؤنس ہو گئی. جواب آیا وہاں سے کچھ جیسا آپ نے جو پوچھا؟ ہاں نہیں, وہ نہیں, کہیں سے پلاٹ نکال کے لے آئے, پتہ نہیں کہاں پہ. میں نے بولا مجھے دے بھی دو پھر اب اگر پلاٹ نکلا. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کا نام ڈالیں آپ الیکشن کے اس میں. لیکن وہ 8 دن پہلے ہوا, ٹکٹس اناؤنس ہو گئی ہوئی تھی, تو ہمیں ودرا کرنا پڑا. میں بہت ڈیسپریٹلی چاہتی تھی کہ میں کمپیٹ کروں, لیکن پھر وہ وقت ایسا تھا کہ جو کہا گیا مطلب اس کو مناسب سمجھا کہ جھگڑا ایک اور نہ ڈالا جائے. آگے لڑیں گی آپ الیکشن؟ میں بالکل لڑوں گی جی, اور مریم نواز کے خلاف ہی لڑیں گی؟ میں بالکل لڑوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے مریم نواز آپ کی حریف ہیں؟ دیکھیے وہ پاکستان کی دشمن ہے, وہ عام عوام کی دشمن ہے, وہ ہمارے بچوں کی دشمن ہے. ان کے اپنے بچے عیاشی کر رہے ہیں اور پاکستان کے پیسے پہ کر رہے ہیں. ان کا میاں ایک کیپٹن ریٹائرڈ ہے, کیپٹن کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ جتنی جائیدادیں ان کے پاس ہیں وہ بنتی ہیں ان کی. ان کا بیٹا اب شاید جا کے کوئی کام کرنے کا قابل ہوا ہوگا, ساری زندگی انہوں نے خود کوئی کام نہیں کیا, کوئی نوکری نہیں کی ہے, کہاں سے بنائی ہیں اتنی جائیدادیں؟ جو لاہور تو کیا میری لنڈن تو کیا پاکستان ہر جگہ جو جائیدادیں نکلی ہیں ان کا نہ باپ منی ٹریل دے سکا ہے, نہ وہ اپنی کسی ایک جائیداد کا خود حساب دے سکتی ہیں. کیسے بنی ہیں؟ ہمارا پیسہ چوری کر کے اگر آپ اپنی عیاشیاں کر رہی ہیں, اپنے خاندان کی, اپنی سرجریز یا اپنے لاکھوں کے بیگ جوتے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں, تو ہماری دشمن ہیں, ہمارے بچوں کی دشمن. آپ ہماری حریف ہیں کیونکہ آپ ہمارے بچوں کا مستقبل کھانا چاہتی ہیں, تو مقابلہ ہم کریں گے. مریم نواز شریف نے اپنے 1 سالہ اقتدار کے دور میں کافی کام کروائے, تجاوزات کے خلاف کام کروایا, جس پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے, وہ کام انہوں نے کی ہے. پھر انہوں نے ایسے کام بھی کروائے جیسے کہ ہم نے عثمان بزدار صاحب کے دور میں نہیں دیکھے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے انہوں نے ایک غلط طریقے سے وہ حکومت میں آئیں, لیکن جو وہ کام کروا رہی ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں بڑے دل کے ساتھ کہ وہ صحیح کروا رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, ہم نے وائٹ پیپر ابھی ایشو ہم نے دیکھا, ہم نے پنجاب ہمارے جو ہے اپوزیشن لیڈر انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا. جتنے منصوبے, جتنے کارڈ یہ اپنے نام سے لگا رہی ہیں کہ جی یہ میں نے شروع کیے, یہ سب بزدار دور میں سے شروع ہوئے ہیں. لیکن بزدار دور میں کیا ہوا کہ پورا میڈیا کو یہ خرید کے نا یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. ابھی جب ہم نے شروع کرتے ہیں تو ہر پروجیکٹ وہ بزدار دور کا نقل کر کے لگایا ہوا ہے, خان صاحب کی حکومت کا نقل کر کے لگایا ہوا. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ صرف اس کے بس نہیں چلتا کہ وہ ایک ایسی پلاسٹک سرجری بھی کرائے کہ وہ عمران خان کی شکل کی بن جائے, ورنہ وہ ہر چیز میں نقل کرتی ہے عمران خان کی. وہ پوری کاپی, وہ میرے خیال سے اپنی زندگی میں کوئی بہت ہی obsessed ہے خان صاحب سے, کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ صحت کارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ اتنے خاندانوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے, آپ اس پہ اپنی تصویر لگا دیں گے تو وہ آپ کا پروجیکٹ تو نہیں ہو جائے گا نا. یا کوئی بھی اور کارڈ ہے, کسان کارڈ ہے, یہ سب خان کے دور میں ہوئے ہیں شروع. اب وہ کیا کرتی ہے کہ ہر جگہ ایک, آپ سوچیں کہ ایک عورت اتنی ڈیسپریٹ ہے کہ وہ کوڑے کی گاڑیوں پہ بھی اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. یہ بہت انسینگ ہے, یہ میں نے خود دیکھا ہے, کوڑے والی گاڑیوں پہ. اور ہمارے جیل کے پاس سے گزرے تو وہ جاری تھی, ہم نے بولا کہ یہ بالکل پرفیکٹ جگہ جہاں اس کی تصویر ہونی چاہیے تھی. تو وہ بندہ بولا, وہ بندہ آگا, وہ بندہ بولا کہ ہمیں جو دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے.
کہ یہ سب سے بہترین جگہ جہاں مریم نواز کی پکچر ہونی چاہیے تھی. ٹول پلازا پہ آپ نے اپنی پکچرز لگائی ہوئی ہیں, اب لوگوں کے گھروں کے باتھ روم بچے ہیں ان پہ بھی لگا جائیں آپ اپنی تصویریں. اگر آپ کہیں کہ تصویریں لگانے میں بہت اچھی پرفارمنس ہے, ڈرامے بازی میں بہت اچھی ہے, میں نے عرق گلاب سے سڑکیں دھو دیں, لوگوں کو اگر ان سڑکوں پہ سونا پڑ رہا ہے, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, تو آپ نے عرق گلاب سے دھو بھی دی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. شو بازی بند کریں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, اپنے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, بل نہیں دے سکتے, بجلی کے بل نہیں بھر سکتے, اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے, آپ ڈرامے بازی لگا رہی ہیں ہر جگہ اپنی تصویر چھاپ کے کہ میں نے عرق گلاب سے سڑکیں دھو دی ہیں یا میں نے صفائی کر دی ہے بڑی اچھی. لوگوں کے گھروں میں صفایا ہو گیا ہے, ان کی بیسک نیڈس نہیں پوری ہو پا رہی, آپ شو بازی میں لگے ہوئے ہیں. بالکل ایسی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب وہ خطہ ہے جس نے چنگیز خان کو شکست دی تھی. پنجاب وہ خطہ ہے جہاں سے بھگت سنگھ ابھرے. پنجاب کو ہمیشہ سے بزدلی کا تانا کیوں ملتا رہا ہے؟ پنجاب کو آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب کے لوگ نکلتے نہیں ہیں, جبکہ پنجاب کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے نیچے لیٹے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو زمان پارک پہ کھڑے رہے تھے. کیوں ان لوگوں کو بار بار اگنور کیا جاتا ہے یا ان کو اس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری پنجابی قوم جو ہے وہ بزدل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیے پنجاب نے بڑا اچھا جواب دیا ہے اور بڑا منہ توڑ کر جواب دیا ہے. جو فسطائیت پنجاب میں ہوئی ہے وہ کسی اور صوبے میں نہیں ہوئی. جس طرح چار دیواری کی دھجیاں پنجاب میں اڑائی گئیں, جس طرح لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں پر بالوں سے گھسیٹا گیا, پنجاب میں کہیں اور نہیں کیا گیا. جس طرح ان کے سروں سے چادریں کھینچے گئیں, دوپٹے کھینچے گئے, اس طرح کہیں اور نہیں ہوا. اس کے باوجود جس طرح پنجاب نکلا 8 فروری کو, وہ بھی کوئی اور نہیں نکلا. جس طرح یہاں پہ عورتیں مقابلہ کر کے جیلیں کاٹ گئیں, پرچے ہم پہ دہشت, جنگ, بغاوت, غداری کے مقدمے ہیں, ہم بھگت رہے ہیں, آج بھی جاتے ہیں, ہر پیشی پہ جا رہے ہیں, سر اٹھا کر جاتے ہیں. جیلوں سے بھی آتے تھے, سر اٹھا کر آتے تھے. ڈاکٹر یاسمین پنجابی ہیں, ان کی عمر دیکھیں, ان کی بیماری دیکھیں, جیل میں ہیں. شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ, سب پنجابی ہیں, سب جیلوں میں بیٹھے ہیں, ایک چھوڑ کر نہیں بھاگا. لیڈرشپ نے بھی یہاں کی عزت رکھی. ہماری لیڈرشپ پنجاب کی وہ ہے جو جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, ہم ان کو لیڈرشپ مانتے ہیں. وہ مقابلہ کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے, ہر فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے, نکل نہیں سکتے کیونکہ جیلوں میں آپ نے ان کو قید کیا. اور اسی لیے قید کیا ہوا ہے کہ جس دن وہ نکلیں گے آپ کو پتہ ہے پورا پنجاب ان کے پیچھے نکلے گا. آپ نے ان کو بند اس لیے کیا ہوا ہے. تو پنجاب کے لوگ تو نکلتے ہیں, لیڈرشپ بھی مقابلہ کر رہی ہے, سب کی سب بیٹھی ہوئی ہے جیل میں, کوئی ایک چھوڑ کر نہیں بھاگی. اچھا میم, آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ آرمی چیف پر بھی کھلے عام تنقید کرتی ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بول دے, نام لے دے, ہماری نہیں ہوتی, کسی صحافی کی نہیں ہوتی, لیکن آپ تنقید کرتی ہیں. اور دوسری سائڈ پہ اگر کوئی دوسرا تنقید کر دے تو وہ پھر اٹھایا جاتا ہے. آپ پہ یہ تاثر بنایا گیا, آپ کے کچھ قریبی لوگوں نے بولا کہ آپ کو ابھارا جا رہا ہے. اور جب آپ جیل میں تھیں, چلے میں نام لیتا ہوں, طیبہ راجہ صاحب نے بولا کہ آپ جب جیل میں تھیں تو آپ کو لابنگ کر کے سینیٹرشپ دلوائی گئی, آپ کو ابھارا گیا لیڈر کے طور پر, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ بھی دیا گیا مریم نواز کے خلاف لڑنے کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو ملا نہیں, وہ آپ نے بتایا کہ کیا ہوا تھا, لیکن اتنی آزادی آپ کو جو ملی ہوئی ہے وہ ہم کسی اور کو نہیں دیکھتے. سیدھا سوال میرا آپ سے, کیا آپ کمپرومائز ہیں؟ دیکھیں پہلے تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اتنے مشکل حالات ہوں, آپ نے اتنی مشکلات آپ دیکھ رہے ہوں, ابھی تک بھگت رہے ہوں, اور آپ کو سیٹوں کی پڑی ہو کہ مجھے یہ ٹکٹ نہیں ملی اور اس کو مل گئی, اور یہ سیٹ نہیں ملی اور اس کو مل گئی. یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی. جو سینٹ کی ٹکٹ میں نے مانگی, جو مجھے ملی وہ میں نے مانگی نہیں تھی, وہ ڈاکٹر یاسمین کی تھی. ڈاکٹر یاسمین اس پہ کنٹیسٹ کری تھی, لیکن لاسٹ ڈیٹ پہ ڈاکٹر یاسمین کو ٹیکنوکریٹ کے پہ لیے اور مجھے ویمن سیٹ کے لیے کیا گیا. اور ہمیں یہ بتا کر کیا گیا کہ یہ ہمیں مل نہیں سکتی کیونکہ ہمارے نمبرز پورے نہیں ہیں, لیکن کیونکہ آپ جیلوں میں ہیں, اس وقت ہم جیلوں میں تھے, ہم دونوں ہی جیلوں میں تھے, 2-3 لوگ, تو اس لیے یہ آپ کو پارٹی کی طرف سے آنر کرنے کے لیے نامینیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہمیں ملنی نہیں ہے سیٹ. ایک ایسی سیٹ پہ ہنگامہ کرنا جس کو آلریڈی پتہ ہو کہ وہ مل ہی نہیں سکتی ہے, یہ صرف ایک آنر کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. جی, طیبہ کو ملی تھیں یہ سیٹیں, طیبہ راجہ صاحبہ کو ریزرو سیٹس میں نام ہے نا, اتنا ڈیسپریٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے. ریزرو سیٹس میں ان سب کو کا تو نہیں ملی, ان کو تو کہیں پر بلایا بھی نہیں گیا. نہیں, تو ہمیں بھی نہیں ملی نا ریزرو سیٹ کی, تو کسی کو بھی نہیں ملی. سینٹ تو نام آیا نا سینٹ نہیں, دیکھیے جی سینٹ میں بھی وہ آپ کو میں وہی بتا رہی ہوں, ملنی تو وہ بھی نہیں تھی نا, ملنی تو وہ بھی نہیں تھی, ہمارے نمبر سے پورے نہیں تھے, ہمیں پتا تھا پہلے دن سے ہی نا. جو سیٹ ملنی بھی نہیں تھی اس پہ آپ اتنا ڈیسپریٹ ہو جائیں اور بولیں کہ جی اس کو مل گیا اور اس کو مل گیا. دیکھیے آپ ایک طرف آپ بولیں کہ آپ نظریے کے ساتھ ہیں, آپ نظریاتی ہیں, آپ خان کے سپورٹر, اور پھر آپ کو اتنی یہ ہو جائے کہ جی اس سیٹ میں نامینیٹ ہو گئے, اس سیٹ میں اس کو بنایا. دیکھیے عزت ذلت جو ہے نا میم, لیکن نظریے کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگنور کر دیں. نہیں, اگنور کرنے کی بات نہیں ہے. اگر کسی نے محنت کی ہے تو اس کا صلہ پارٹی کو دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے, تو اس لیے ریزرو سیٹس میں نام دیے ہیں نا, ریزرو سیٹس میں نام ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کسی کو کوئی بنا رہا ہے, دیکھیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کی مرضی نہ ہو جب تک آپ کسی انسان کو بنا نہیں سکتے. یہ چیز تو اب آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ خان پہ کیا کوشش نہیں کر کے دیکھ لی, مطلب کیا کیس نہیں لگائے, کیا الزام نہیں لگایا, ایک غلیظ ترین کیس بنائے خان پہ, مگر اللہ نے اس کے نصیب میں عزت لکھی ہے, لوگوں کا پیار لکھا ہے, تو یہ اس کو نہیں توڑ سکے نا.
تو انسان کو انسان رہنا چاہیے, خدا نہیں بننا چاہیے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ اس کو اتنی عزت نہیں ملنی چاہیے تو جس کو نہیں ملنی چاہیے. دوسری بات آپ نے بولا کہ جی میں آرمی چیف پہ تنقید کرتی ہوں, آپ بھی کریں, کس نے روکا آپ کو؟ دیکھیے ان کا ابھی کوئی ایک ان کی سٹوری بریک ہوئی تھی ان کی فیملی کو لے کے, میں نے کوئی ایک پوسٹ نہیں کی اس لیے کیونکہ جس چیز کے لیے 2-2.5 سال سے ہم لڑ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایک لیڈر پسند نہیں تھا, آپ اس کے لیے اس حد تک گرے کہ آپ نے عورتیں بھی نہ چھوڑی, آپ نے کسی ماں بہن بیٹی کی عزت نہ چھوڑی, تو وہ کام میں نہیں کر سکتی. اگر کوئی سٹوری بریک ہوئی ہے ان کی بیٹیوں کو لے کے تو آپ اس کے باپ پہ تنقید کریں جس نے اپنی سیٹ کا یا اپنی پاور کو مس یوز کیا. ان کی بیٹیوں کی تصویریں اٹھا لینا یا اس پہ پورے, میں اس پہ بلیو نہیں کرتی. آرمی چیف پہ میں تنقید کرتی ہوں کیونکہ وہ ہمارے پیسوں پہ رکھے ہوئے ایک ملازم ہے, ایک سرکاری ملازم ہے نا. سرکاری ملازم چاہے کسی بھی عہدے کا ہے, کسی بھی سیٹ کا, جتنے بھی سٹار لگا کے گھوم رہا ہے تو عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ رکھا ہوا ملازم نا. تو آپ ہمیں ایسے اس کو بنا کے پیش نہ کریں کہ وہ جواب دہ نہیں ہے. جب اس ملک میں میرا تو جی سوال یہ ہے کہ جب ایک پرائم منسٹر سے سوال ہو سکتا ہے, ایک پریزیڈنٹ سے سوال ہو سکتا ہے, ایک سی ایم سے سوال ہو سکتا ہے, ایک چیف جسٹس سے سوال ہو سکتا ہے, تو آرمی چیف سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اس کو ایسے کیوں پیش کرتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ وہ خدا ہے جس پہ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی, جس پہ بات نہیں ہو سکتی. تو آپ کریں, کس نے روکا ہے؟ لیکن آپ یہ مت بولیں کہ جی کیونکہ یہ بول رہے ہیں تو یہ, مجھے تو میرے خیال سے جتنی دفعہ اٹھایا اتنی دفعہ کسی کو بھی نہیں اٹھایا ہوگا. یہ حقیقت ہے. جتنی دفعہ میں گرفتار ہوئی اتنی دفعہ تو پاکستان میں کوئی عورت گرفتار نہیں, کیونکہ برے صغیر کی پوری تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عورت اتنی بار گرفتار ہوئی ہو. تو ٹھیک ہے ہوئے, ہم نے ہر چیز دیکھی ہے, تو یہ تو نہیں کہ اگر گرفتار ہوئے تو منہ بند کر کے بیٹھ جائیں. منہ بند کرنے کی تو لڑائی تھی نا ساری یہ. تو اگر ہم نے منہ بند کرنا ہوتا تو پھر آرام سے گھر نہ بیٹھتے, پہلے اتنی گرفتاریاں برداشت کرتے. ابھی آپ نے کہا کہ آرمی چیف کی جو بیٹیاں تھیں ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور بالکل بیجا تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے, تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گی جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور آپ کی پارٹی میں ہی ان کا شمار ہوتا ہے, آپ کی پارٹی کے کارکن یا وہ لوگ؟ جیسے اب اے آئی سے آپ جی پکچرز بنا رہے ہیں, اب جب آپ اپنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم تمہاری تو لڑائی یہی ہے نا کہ آپ صرف اپنے گھر کی عورت قابل عزت نہ سمجھیں, آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ آپ کی ماں بہن قابل عزت ہے اور دوسروں کے بھی آپ نے جنگ و بغاوت کے پرچے کرنے ہیں. اور جب ہماری باری آئے گی تو تب بھی آپ اپنے اسٹینڈرڈز یہی رکھیں, اپنا کرائٹیریا یہی رکھیں کہ اگر کسی کو ایک ایسا ایک سٹوری بریک ہوئی ہے, آپ اس کے باپ سے سوال کریں کہ آپ نے کیسے یہ اٹھا کے اپنی بچیوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے سہولیات نہیں ہیں تو آپ نے اپنی بچی کے لیے کیسے اپنے پاور کو مس یوز کیا, اپنی سیٹ کا آپ نے مس یوز کیا. مگر ان کی بیٹی کی پکچرز اٹھا کے اور اس کو وہ کرنا, میں اس کو بالکل میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتا. نامناسب ہے. دیکھیں کچھ چیزیں آپ کے بارے میں طیبہ راجہ صاحبہ نے بولی, انہوں نے بولا کہ آپ کی لابنگ ہوتی ہے, آپ کو لانچ کیا جاتا ہے, آپ کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں, آپ کو ٹکٹس ملتی ہیں. اب اتنے الزامات انہوں نے لگائے ہیں تو کچھ ایک تو صحیح ہوگا. اتنی کیا آپ سے ناراضگی ہو گئی طیبہ راجہ کی؟ یہ میں وہ آپ کو بتاتی ہوں نا کہ یہ تو میں جیل میں بھی تھی تو تبھی یہ سب شروع ہو گیا تھا. کبھی جیل میں گرفتاری ہو رہی ہے تو مرضی سے ہو رہی ہے, کبھی ضمانت ہو رہی ہے تو مرضی سے ہو رہی ہے. اس پہ بڑا اچھا جواب دیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے. ہم لوگ ATC کوٹی گئے ہوئے تھے تو عمیر نیازی صاحب کی وائف آئی ہوئی تھی, زینب نیازی, وہ خود بھی لائر ہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہ کہنے لگی کہ صنم یہ اتنا کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے جیلسی ہوتی ہے, آپ ہر کسی بندے سے اس کی تعریف کرتی ہیں, بڑی بہادر ہے, بڑی اچھی ہے. تو زینب نیازی عمیر نیازی کی وائف ہیں جو. تو ڈاکٹر یاسمین نے کہا مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ میرے کہنے پہ اس نے یہ ساری مصیبت کاٹی ہے, اس نے میرے کہنے پہ ضمانتیں کروائیں. جب ساری عورتیں ڈر کے, آپ کسی کی ضمانت اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہو نہیں سکتی تھی, ضمانتیں اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ لائرز کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ, ہمیں تو جج نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو دوبارہ ری اریسٹ کرنا ہے تو آپ ضمانت کیوں رکھواتی ہیں, کیونکہ ثبوت تو ہوتے نہیں تھے, ثبوت نہیں ہوتے تھے, ضمانت دینی پڑنی تھی. تو وہ تو اپنی مرضی سے ضمانتیں اپنی روک کے بیٹھے تھے کہ جی ہم میں میرے علاوہ صرف عالیہ تھی جو اپنا کیس بار بار لگواتی تھی, جو اس کا بینچ بار بار ٹوٹتا تھا. اس کے علاوہ جنہوں نے ضمانتیں نہیں لگوائی وہ اپنی مرضی سے نہیں لگوا کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ لائرز کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ پھر اریسٹ ہوں گے, پھر بھی بعد میں پیشیاں اور یہ کیس سب بھگتنے پڑیں گے. مجھے ڈاکٹر یاسمین نے کہا, میرے ابو کو انہوں نے بلا کے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم مقابلہ کرو گے, مجھے پتہ ہے یہ بھی مقابلہ کر لے گی, مجھے پتہ ہے یہ فرشوں میں سو لے گی, مجھے پتہ ہے عورتوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب تھانوں میں رکھتے ہیں تو کتنا گندا باتھ روم ہے, وہ زمین پہ سلاتے ہیں, مگر مجھے اس پہ پورا یقین ہے کہ یہ مقابلہ کرے گی. تو انہوں نے پورے کورٹ میں بیٹھ کے بتایا کہ میرے کہنے پہ یہ ضمانتیں کرواتی رہی, میری وجہ سے یہ گرفتار ہوئی بار بار, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ بہادر ہے. آپ اب اپنے آپ کو کہاں پر دیکھتی ہیں خود بذرتے آپ اپنے آپ کو اس وقت کہاں پر دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب پر, کیونکہ بہت لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, بہت لوگوں کو ہم سے بہت امیدیں ہیں. ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمیں بھی بہت اسٹرگل کرنی ہے جب تک ہمارا لیڈر باہر نہیں ہے. ایک بار خان صاحب باہر آئے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. فی الحال ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خان کس طرح باہر آ سکتا ہے. ہمارے خود کے اتنے کیسز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب جو ہمارا یہ ایک ہی سرکل ہے جو ہمارا چل رہا ہے. خان نے باہر آنا ہے تو ہی ہم لوگ بھی اپنے گھر پہ رہ سکیں گے. اب تو ہم اپنے گھر پہ بھی نہیں رہ سکتے نا, پولیس کی ریڈ کا اتنا ڈر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی نہیں رہ سکتے. ہم ایک آزاد, دیکھیے یہ آزاد ملک ہم نے بنانے میں اتنی قربانیاں دیں, لیکن آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے.
ہم اپنی رشتہ داروں کو اپنے گھر کا پتہ نہیں دے سکتے کہ بھئی کہیں کسی طرح کا گھر کا ایڈریس نہ ہو جائے تو ساتھ پولیس نہ آ جائے. آج ہمیں چور ڈاکو کا ڈر ہی نہیں. ہم یہ بولتے ہیں جی ہمارا گھر سیف ہے کیونکہ پولیس کو اس کا نہیں پتا. آج یہ ہمارے حالات ہیں. تو ہم تو ابھی اپنے آپ کو کسی جگہ دیکھ نہیں رہے. ہم تو یہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے کس طرح باہر آنا ہے. پہلے ایک بار وہ باہر آ جائے پھر ہم اپنی اپنی جگہیں بھی دیکھیں. لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو کیپیبل کس طرح مانتی ہیں؟ دیکھیں ولیم شیکسپیئر نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب تک آپ اپنے مائنڈ کو پریپیئر نہیں کر پاتے تب تک آپ خود کہیں نہیں کھڑے ہوتے. عمران خان نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھتا ہوں وزیر اعظم بننا. اس نے جب ایک مرتبہ سیٹ جیتی تھی, یاد ہوگا آپ کو کہ اس نے ایک سیٹ جیتی تھی اور کہا تھا میں پورے ملک میں حکمرانی کروں گا. تو اس کا ایک ایم تھا. آپ کا ایم کیا ہے؟ دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہر بندے کی قابلیت الگ ہے. ہر بندے کو ہر چیز میں نہیں گھسنا چاہیے اور ہر بندے کو ہر چیز میں مقابلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی یہ کرنا ہے, یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی یہ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو کیا کام ٹھیک آتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میرے بولنے سے میری بات کرنے سے لوگ کنیکٹ کر پاتے ہیں, کیونکہ مجھے جب بھی کوئی ملتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ جو بات کر رہی تھے نا یہ ہم کرنا چاہتے تھے, یہ ہم بھی یہی کہنا چاہتے تھے, ہمارا بھی یہی تھا, آپ نے ہمارے دل کی بات کر دی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میرے بولنے سے لوگ کنیکٹ کر پاتے ہیں, ان کو موٹیویشن ملتی ہے یا وہ ان میں کوئی انرجی فیل کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا ڈپارٹمنٹ یہ رکھتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بولنا میرا کام ہے. میری طرف لوگوں کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیلڈ میں اچھا کام کر سکتے ہیں, لوگوں کو نکال اچھا سکتے ہیں. کچھ لوگ مطلب آپ کہہ لیں کہ لا اچھا کر لیں گے, پیپر ورک اچھا کر لیں گے, انتظامیہ اچھی دیکھ لیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بولنے میں مجھے صحیح ہے کہ مجھے بولنا بہتر آتا ہے, تو میں اپنا فوکس اس پہ رکھتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ انٹرویوز دیتی رہوں, چاہے جتنے مرضی لوگوں کو اس سے مرچیں لگتی رہیں, لیکن مجھے ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, لوگوں کو اس سے ہمت ملتی ہے, تو مجھے لگتا ہے مجھے بولتے رہنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایم این اے کی سیٹ لڑنی چاہیے اور آپ کو پارلیمنٹ میں آ کر وہ باتیں رکھنی چاہیے جو کوئی پارلیمنٹ میں نہیں رکھ سکتا؟ جی بیسکلی این اے کا مقصد یہی تھا کہ جب ایک ایسی اسمبلی جہاں پہ جب آپ بولیں تو آپ کی آواز دنیا سنے. ابھی تو جیسے لوگ ہوتا ہے نا کہ جی آپ اس کو اس چینل پہ نہ چلنے دیں گے, تب آپ کس طرح روکیں گے؟ اگر آپ ایک نیشنل اسمبلی میں آپ ایک بات کریں تو آپ اس کو کیسے روک سکیں گے؟ تو مقصد تو بیسکلی وہ تھا, سیٹ مقصد نہیں. نیشنل اسمبلی میں رہتے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. جی وہی نا, تو مقصد وہی تھا کہ آپ کی آواز پہنچ سکے, آپ کی بات سن سکے, آپ کی بات میں وزن ہو. مگر جس طرح اس ملک میں قانون کی حالت چل رہی ہے, جس طرح آئین اور قانون ہے, اور جس طرح ججز کے فیصلوں کو جوتے کے نیچے رکھا جاتا ہے, کوئی چیز مانی نہیں جاتی, تو اس میں ابھی ہم تو ایفرٹ ہی کر سکتے ہیں نا, اور ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارا ریزرو سیٹس کا بھی چل رہا ہے, وہ تو اب حکومت ہر چیز میں بدماشی کر رہی ہے, خود تو چوری سے مسلط ہے, لیکن لوگوں کو ان کا جائز حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے کیا نہیں, مگر مقصد یہی ہے کہ جو اگر آپ کی ایک آواز ہے جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے تو پہنچے گی. اچھا میم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت عدالتیں ہائی جیک ہیں ساری کو سامنے, حکومت اس وقت جو چاہ رہی ہے وہ کر رہی ہے, تو اس وقت واحد رستہ کیا ہے؟ احتجاج کی جہاں تک بات ہے, آپ نے 5 اکتوبر کا احتجاج کیا, آپ کے لوگ آئے, وہاں پر لوگوں نے شیل کھائے, گولیاں سیدھی ان کو ماری گئیں, لیکن وہ نہیں ہٹے. لیکن آپ کے سی ایم صاحب 12 ضلع کراس کر کے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد یہ 26 نومبر آیا, 26 نومبر کو پھر عوام نکلی, آپ کے 16 لوگ بقول آپ کے شہید ہوئے. ابھی 300 لوگ غالباً, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا, وہ غائب ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اب کرنا کیا ہے آپ نے آگے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لیڈرشپ نے یہ 2 موقع ضائع نہیں کیے؟ کیا علی مین گنڈا پور کو یہ 12 ضلع والی چیز کہنی چاہیے تھی, جس طرح وہ ابھی انٹرویو دیا انہوں نے کہ میں یہاں چھپا تھا, یہاں چھپا تھا؟ ایک سی ایم کو, آپ کے سی ایم کو اس طرح کی گفتگو زیب دیتی ہے؟ یا آپ کی لیڈرشپ کو یہ سب چیزیں کرنی چاہیے تھیں جو اتنے بڑے موقع ملے, عوام ان کے ساتھ کھڑی رہی, لیکن انہوں نے یہ موقع ضائع کیا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ان کے منہ کی طرف نہیں دیکھ رہے نا. ایک آپ سی ایم ایک کو واپس چلے بھی گئے 4 اکتوبر کو, تو کیا اگلی دفعہ لوگ نہیں نکلے؟ اگلی دفعہ بھی لوگ نکلے نا. اس وقت تو تحریک خراب ہوئی نا میم, اس وقت تو تحریک خراب ہو گئی. نہیں, تحریک یہ خراب ہو سکتی نہیں. لوگ پکڑے گئے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی جیلوں میں ڈالا گیا, لیکن کسی کے آنے جانے یا چلے جانے سے یا 12 چھوڑ کے 100 ضلع کراس کرنے سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کو صرف خان صاحب میں انٹرسٹ ہے کہ ہمیں اپنا لیڈر باہر چاہیے. ابھی تو وہ حالات ہیں, وہ بولتے ہیں کسی نے ہمیں لیڈ کرنا ہے کرے, نہیں کرنا نہ کرے, ہم اپنے لیڈر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. 5 اکتوبر کو آپ نے احتجاج کا دیکھا تھا, آپ خود شریک بھی تھی اس میں میرے خیال سے. 5 اکتوبر والے میں تو ہر احتجاج میں شریک تھی. 5 اکتوبر والے احتجاج میں آپ کو چیلنج کر کے بول سکتا ہوں, اگر علی مین گنڈا پور نہ جاتے تو انقلاب آ گیا تھا. کیا آپ کو نہیں لگتا؟ جی انقلاب تو آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا, 8 فروری کو ہی آ گیا تھا نا. جتنے ظلم کے بعد بھی لوگ نکلے, یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس طرح لوگ نکلیں گے. تو وہ ایک خاموش انقلاب ہی تھا. اگر آپ سڑکوں پہ انقلاب کی بات کریں تو پی ٹی آئی تو 2.5-3 سال سے مار کھا رہی ہے. اتنا رزسٹ تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا ہی نہیں جتنا پی ٹی آئی نے کیا ہے. کسی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ اس دن انقلاب آ گیا تھا. اگر کوئی ایک بھی بندہ اٹھ کے کھڑا کہ اگر آج میرے جیسے ایک عام بندی جس کا کوئی بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جس کا باپ کو 4-5 دفعہ کا وزیر اعظم نہیں ہے, جس کی کوئی کاروبار جائیدادیں نہیں چل رہی ہیں, میں کھڑے ہو کے اگر آج ایک آرمی چیف سے
تنقید کر سکتی ہوں یا سوال پوچھ سکتی ہوں کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں اور یہ کس ڈومین میں رہ کے کر رہے ہیں. یہ انقلاب ہے. یہ جو ہمیں شعور ہے, یہ جو خان نے ہمیں دیا, یہ انقلاب ہے. آج عورتوں کو, خاندانوں کو, بچوں کو جس طرح پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے, یہ انقلاب ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کسی کے آنے جانے یا چلے جانے سے انقلاب نہیں رکے گا. چاہے 4 اکتوبر کو ہم واپس گئے, لیکن لوگ اس کے بعد 26 اکتوبر کو پھر نکلے. چلیں مولڈ دس کوسچن, آپ نے صحیح کیا غلط کیا کس چیز میں؟ علی مین گنڈا پور جب واپس جا کر؟ نہیں دیکھیے, اب ہم 26 کو ہم واپس نہیں گئے نا, تو کیا ہوا, جانے گئی نا لوگوں کی. تو 4 اکتوبر کو بھی مجھے لگتا ہے وہ اسی ڈر سے واپس گئے کہ جی آمنا سامنا ہو گیا ہے, گولیاں چل جائیں گی, جانیں چلی جائیں گی, مگر اس کا فائدہ میں کہہ سکتی نہیں ہوا. نہیں دیا انہوں نے کہا کہ وہ چائے پینے کے لیے کے پی ہاؤس گئے, اور کے پی ہاؤس چائے پینے کے لیے گئے تو وہ ادھر پہ چھپے, پھر اس کے بعد وہ 12 ضلع کراس کر کے گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جانے جائیں گے. اگر وہ ایسا کہتے تو پھر ہم یہ مانتے. میں وہ میرے خیال سے ان کو اپنی سیٹ کی پاور کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک سی ایم ہے. میرے خیال سے ان کو سادہ انسان, وہ کیپیبل نہیں تھے اپنی سیٹ کے لیے. میرے خیال سے کافی سادہ انسان ہے, ان کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا کہا ہے. لیکن بہرحال سادہ یا بیوقوف؟ نہیں, میں بیوقوف نہیں کہنا چاہوں گی, ایسے کسی کو بیوقوف نہیں کہنا چاہوں گی. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ تھا, کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہ تھا کہ جی آمنے سامنے ہو گئے تھے اور جانے جا سکتی تھی, تو آپ کو کہنا بھی وہی چاہیے تھا کہ ہم اس لیے واپس گئے کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. بہت زبردست. کیونکہ جیسے ہم 26 کو واپس نہیں گئے تو خون خرابہ ہوا نا. وہ تو جانور تھے, ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ سیدھی گولیاں چلا دیں گے, لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے چلا دی. لوگوں کی جانیں چلی گئیں, لاپتہ بھی ہیں, شہید بھی ہیں, جیلوں میں ہزاروں لوگ ہیں. تو ہم نے تو بآخری حد بھی دیکھ لیا کہ گولیاں بھی چلیں گی سیدھی. پہلے جس چیز سے آپ بچے, دوبارہ بھی وہ چیز ہو گئی. تو لیکن ہاں, بولنے میں شاید ان کو نہیں سمجھ آئی, انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا سوچ کے اور کس کے مشورے پہ کہا یا کیا. بہرحال غلط بولے جو 4 کو بولے, لیکن بات صحیح تھی. اگر وہ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا وہ یہ تھی کہ جانی نقصان نہیں چاہتے تھے, لیکن وہ 26 کو بھی ہوا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی نے کئی بلنڈرز مارے. عمران خان صاحب کو کیا پنجاب کی حکومت تحویل کرنی چاہیے تھی, پرویز الہی کی حکومت کو گرانا چاہیے تھا؟ بہت لوگوں کا اس میں اعتراض ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کے اس میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے, خان نے یہ چیز ثابت کی نا کہ اس کے لیے یہ سیٹ اور یہ حکومتیں یہ سب نہیں معنی رکھتی. اس نے وہ حکومت چھوڑی کیونکہ اس کو اپنے لوگوں پہ بھروسہ تھا. اس کو تھا کہ عوام کا آپ الیکشن کروائیں, عوام کے مینڈیٹ سے حکومت آئے, چاہے میری نہ آئے, لیکن عوام کے مینڈیٹ سے حکومت آ جائے. وہ جس کو اگر آپ کو ہے کہ خان کی مقبولیت نہیں ہے اور اب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, اس نے تو پھر اتنی ہمت دکھائی, اس نے اسمبلی چھوڑی, اس نے بولا کرا لو الیکشن, آپ کرا لو, لوگوں کا مینڈیٹ سے جو آنا چاہتا ہے اس کو لے کے آؤ. وہ تو ان کے دل میں چور تھا کہ یہ الیکشن ہی نہیں کرا سکے, یہ مہینوں روک کے بیٹھے رہے الیکشن نا. اس نے تو بتایا, اس نے تو بار بار ثابت کیا کہ اس کو کرسی کا لالچ نہیں ہے. 8 فروری کو آپ کیا گواہ نہیں ہے کہ بلاول زرداری کی تقریریں اٹھا لیں, شہباز شریف کی اٹھا لیں کہ جی ہم تو ملنا چاہتے ہیں, ہم تو حکومت بنانا چاہتے ہیں, عمران خان ہمیں منہ نہیں لگا رہا. تو اگر وہ کرسیوں کا یا سیٹوں کا محتاج ہوتا یا لالچی ہوتا تو وہ یہ سب کچھ کرتا, کیس معاف کرواتا, باہر آ جاتا. اس کے لیے حکومتیں معنی نہیں رکھتی, اس کے لیے ہم لوگ معنی رکھتے ہیں. اس کے لیے یہ ملک کے لیے جو ٹھیک ہے وہ معنی رکھتا ہے. تو ہمیں بڑی تسلی ہے اس بات پر. آپ کو تسلی ہے؟ ہاں ٹھیک. کیا لگتا ہے اب آگے کیا ہوگا, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو 2, 2.5, 3 سال بہت ہوتے ہیں کوئی ایک بات سمجھنے کے لیے. اگر آپ کو 2.5, 3 سالوں میں اتنی سادہ سی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوئی آپ بہت ہی بڑے لیول کے ڈفر ہیں. مطلب میں یہی کہوں گی کہ آپ بہت بڑے لیول کے ڈفر ہیں. مطلب آپ نے کیا لمٹ تھی نہیں جو کراس کی, جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا تھا, آپ نے وہ سب کر کے دیکھا ہے. آپ نے خواتین نہیں چھوڑی, آپ نے 13 سال کے بچے نہیں چھوڑے. آپ کو کیوں ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ لوگ نہیں تھکیں گے اور لوگ نہیں ہار مانیں گے, کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں رہے, ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ ہم لڑائی کسی اور کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارا لیڈر ہماری پسند ہے جس کو ہم آن کرتے ہیں. ہم نے اس کو یہ وراثت میں نہیں لیا ہے کہ باپ دادا پردادا کی طرف سے مل گیا اور ہم اسی کو ووٹ دے رہے ہیں کیونکہ میرے ابا دیتے تھے. دیکھیے, وہ ہماری پسند ہے, وہ ہمارا ہے, ہم اسے آن کرتے ہیں, وہ ہمارے دل کی مرضی ہے نا. تو آپ ہماری مرضی پہ آپ اپنی حکمرانی مت چلائیں. اس کی لڑائی ہماری لڑائی ہے, اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے, اس کی مشکل ہماری مشکل ہے. ہم اس سے اپنی ذاتی لڑائی سمجھ کے لڑ رہے ہیں. ہم یہ اس کے سر پہ احسان سمجھ کے لڑی نہیں نہ رہے. ہمارے تو مائنڈ میں ہم بڑے کلیئر ہیں کہ وہ ہمارے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہوا ہے. ہم تھک سکتے ہی نہیں ہے نا, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے لیے سب پریشانیاں اٹھا رہا ہے, اتنے غلیظ کیس برداشت کیے ہیں, بیوی جیل میں, بہنیں جیل میں, بھانجا جیل میں. تو ہمارا تو یہ غرور ہی نہیں جاتا پہلے کہ ہم نے اس کو خود پسند کیا, پھر وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں بھاگا, وہ مقابلہ کر رہا ہے. تو آپ ہمیں نہیں توڑ سکیں گے. تو آپ اس چیز سے باہر نکلیں. پورے ملک کا سسٹم آپ نے بند کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ کا واحد فوکس یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کیسے اٹھانا ہے,
گمشدہ کرنا ہے, ان سے اسٹیمپ پیپر لکھوانے ہیں, ان سے پریس کانفرنسز کروانی ہے, پارٹی چھڑوانی ہے. ان چیزوں سے باہر نکلیں, اپنے ملک کے حالات دیکھیں, دہشت گردی کے کیا حالات ہیں, کوئی ایک صوبہ آج محفوظ نہیں ہے, کرائم, اسٹریٹ کرائم کے کیا حالات ہیں, پوری دنیا میں آپ کی کیا عزت ہے, ہر دوسرے بندے کو آپ نے دہشت گردی کا پرچہ بانٹا ہوا ہے. آج انڈیا کو کیا ضرورت ہے آپ کو دہشت گرد کہنے کی, جب آپ اپنے خود ہر دوسرے بندے کو دہشت گرد بول رہے ہیں. آپ کی ساری یوتھ ملک سے باہر جا رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم چلغوزے اگا رہے ہیں. فور گاڈ سیک یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ کے کرنے والا کام نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی پی ٹی آئی دہشت گرد واپس لے کے آ گئی, کیسے لے کے آ گئی؟ ایک وزیر اعظم کا تو کام نہیں ہے یہ بارڈر دیکھنا یا امن دیکھنا, وہ تو آپ نے بریفنگ دینی ہوتی ہے کہ بھئی یہ حالات ہیں, یہ کرنا ہے, یہ ٹھیک رہے گا, یہ ٹھیک نہیں رہے گا. آپ اپنا ایک جو واحد کرنے والا کام تھا وہ کہیں کہ وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, وہ عمران خان کی وجہ سے ہوا, یہ دہشت گرد واپس لے کے آ گیا, اور باقی سارے کام آپ کہیں کہ ہم کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, کیا کر رہے ہیں؟ سم ہاؤ بہن, کبھی کبھار میں بھی یہ سوچتا ہوں کہیں نہ کہیں آپ بھی کوشش کر رہی ہیں پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں. سم ہاؤ اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے اور خان صاحب کو بھی خدا نخواستہ انہوں نے کچھ کر دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب کیا سینیریو ہوگا اگر انہوں نے کچھ بھی خان صاحب کو کیا اور جس طرح کے اس وقت حالات ہیں کامیاب نہیں ہوئے, تو کیا دیکھتی ہیں پاکستان کو آپ؟ دیکھیں یہ تو مایوسی کی بات ہوتی ہے نا, کہ آپ کہیں کہ ہم, جب اللہ نے کہا ہے کہ آپ محنت کرو تو میں اس کا پھل دوں گا, آپ سلے کی آپ پریشانی نہ لیں, آپ نے اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے, آپ نے محنت کرنی ہے, اس کا پھل آپ کو اللہ نے دینا ہے. تو ایز اے مسلم آپ ایک مسلمان ہو کے تو یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور میری محنت ضائع ہو جائے گی. آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا. اللہ یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل نہ دے, جو صحیح ہے اس کا ساتھ نہ دے, جتنی مرضی اندھیری رات ہو جنت صبح ہوتی ہے. تو آپ نے مایوسی کفر اسی لیے کہ آپ, کفر کا کیا مطلب ہے کہ آپ اللہ پہ امید چھوڑتے ہیں نا. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ پہ امید نہیں چھوڑ سکتے نا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر کی نیت ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح نیت سے محنت کر رہا ہے, اور ہم بھی جائز حق کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم غلط نہیں ہیں. تو ہم یہ تو ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں نا کہ یہ ہم ہاریں گے, یہ لڑائی ہم جیتیں گے. جو ہمارے اگینسٹ کھڑے ہیں نا, ان کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ لڑائی ہم کسی قیمت پہ نہیں ہاریں گے. مولانا صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ لڑائی میں یا تو اب وہ بچ سکتے ہیں یا ہم بچ سکتے ہیں, تو خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان کی یہ خواہش ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں بچیں گے. تو پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی نہیں, اگر خان صاحب جیت جاتے ہیں تو خان صاحب اگر جیت گئے تو آٹومیٹکلی جو 75 سالہ نظام چلتا ہوا آ رہا ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. تو ہونا ختم. کیا کہتی ہیں آپ؟ اچھا اس میں ایک چیز تو ہے کہ جو فوج کا نظام ہے, جو اس وقت جوڈیشری کا نظام ہے, وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس نظام کو ٹھیک ہوتا اگر عمران خان صاحب نہ کر پائے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی, تو پھر کیا ہم گلہ نہیں کر سکتے خان صاحب سے؟ نہیں, آپ گلہ کر سکتے ہیں, آپ کیوں نہ کریں, بالکل گلہ کریں. خان نے تو دیکھیں, خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے لوگوں کو سوال کرنا سمجھایا ہے, سوال کرنا بتایا کہ جی اگر میرے سے بھی کوئی مسئلہ سوال کرو. آپ دیکھیں کہ ایک سوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز غلط ہو سوشل میڈیا پر, تو وہ ریورس ہوتے ہیں فیصلے. خان تو بہت سنتا ہے لوگوں کی, اس نے تو کبھی اپنا یہ رکھا ہی نہیں کہ جی یہ میں کیوں سنوں اور یہ ایسے کریں. ایسا خان نہیں کرتا. ہمیں سوال کرنا خان صاحب نے سکھایا ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ گلہ کریں اگر کوئی چیز غلط ہو. دیکھیں ہم ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تسلی ہے, ہمارے دل کو سکون ہے کہ جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تم لوگ کیا کر لو گے, 75 سال سے یہی چل رہا ہے, ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ جی ہم کیا کر لیں گے, 75 سالوں سے یہ چل رہا تھا. ہم نے بھی محنت کی, ہم آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے کہ اپنے حق کے لیے لڑو, چاہے آپ کو لگے کہ جی ہمارے اگلا جتنا مرضی طاقتور سمجھے اپنے آپ کو. آپ سمجھو کہ اگر آپ حق بات کر رہے ہو تو آپ نے بولنا ہے, چاہے آپ کو جتنی دیر لگے گی آپ نے لڑنا ہے. پنجاب کے لیے آپ کس شخص کو کیپیبل دیکھتی ہیں کہ وہ پنجاب کو لیڈ کر سکتا ہے؟ میں 3 نام لیتا ہوں, عالیہ حمزہ, حماد اظہر یا صنم جاوید خان. دیکھیں عالیہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. مجھے کوئی, ہم لیڈ آلریڈی کر رہے ہیں. دیکھیں جی کل تو ہمیں اپریسیشن بھی ملی ہے, خواتین جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں. یہ سوال تھا میرا, آپ نے چھین لیا. دیکھیں خواتین تو ہم تو نہیں, ہم نے تو, میں وہ بولتی ہوں, ہم نے تو کیسز بھی دیکھے, جیلیں بھی دیکھی, ابھی تک پیشیاں بھی دیکھ رہے ہیں. ہم تو لیڈ کر رہے ہیں, ہم تو نکلے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کرنے میں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا, ہر بندے کی ایک قابلیت ہے. عالیہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے. اس کو سب گراؤنڈ, سب تنظیموں کا, علاقوں کا, حلقوں کا, ہر چیز کا پتہ ہے. گراؤنڈ پولیٹکس اچھی کر لیتی ہے. گراؤنڈ پولیٹکس اس کو پتہ ہے آلریڈی, کیونکہ وہ پہلے سے ہے نا, تو وہ یہ کام ٹھیک کر رہی ہے. دیکھیں پنجاب کی جو ہماری صدر ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اور مجھے لگتا ہے ان سے بہترین کوئی پنجاب سنبھال ہی نہیں سکتا. وہ جس دن نکلیں گی پنجاب اسی دن ہی نکل آئے گا. عمر سرفراز چیمہ ہمارے, مجھے لگتا ہے کہ جی وہ بہترین کام کر سکتے ہیں, بہت بہادر آدمی ہیں.
ہمیں ضرورت بھی ہے ایسے لوگوں کی. اعجاز چودھری صاحب ہے, محمود رشید صاحب ہے, یہ جس دن نکلیں گے پنجاب نکلا ہوا ہے, آپ سمجھیں. ابھی اگر آپ کہیں کہ جو باہر لوگ ہیں, عالیہ بہترین کام کر رہی ہے, مجھے لگتا ہے جو ذمہ داریاں اس کو ملی ہوئی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے. آپ کو ایک ٹیم بنانے کی ضرورت ہے جس کی جو آپ دیکھیں کہ جی جو جس چیز میں ایکسپرٹ ہے وہ آپ اپنا ایک ٹیم بنائیں. آپ دیکھیں پنجاب چلے گا, کیوں نہیں چلے گا. اب ہم کریں گے ریپڈ فائر. آپ سے میں سوال کروں گا ایک شخص کے متعلق, ایک شخص کا نام لوں گا, آپ کو جو بھی جملہ سامنے سمجھ آئے مختصراً آپ نے وہ بتانا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال, جس شخص کا نام ہے جنرل عاصم منیر. مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی میں کیا کہوں کہ اب بہت ہی وہ سیلف obsessed ہیں, اپنی ذات سے باہر نکلیں. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہوئی ہے, آپ کو کسی چیز پہ اعتراض تھا, کسی چیز سے مسئلہ تھا, تو اپنے ذات کے حوالے سے آپ صرف نہیں سوچ سکتے. جتنی بڑی کرسی پہ آپ ہیں, آپ صرف اپنی ذات کے حوالے سے نہیں سوچ سکتے. جناب ڈی جی آئی آئی ایس پی آر. شکل تو تھوڑی بہتر بنایا کریں نا. محسن نقوی. بہت ہی منحوس لگتے ہیں مجھے. نواز شریف صاحب, پنجاب کی دلوں کی جان. بگوڑے. پگوڑے ابھی تو وہ آ گئے تھے میم. جتنا بڑا آپ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوں اور کبوتر اڑا کے آپ خوش ہو جائیں تو پھر لعنت آپ کی سیاست پہ. مریم نواز شریف آپ کی حریف. وہ آپ نے شاید ایک بچوں کی ایک اینیمیٹڈ مووی تھی, آپ نے شاید دیکھی ہو, اس میں ایک تھی وہ مدر گوتھل, وہ ایک بچی وہ پرنسس ہوتی ہے, وہ اغوا کر لیتی ہے, وہ اس کے بالوں سے جوانی لیتی رہتی ہوتی ہے کہ وہ میں جوان رہوں ہمیشہ. رپنزل تھی میرے خیال سے. رپنزل, رائٹ. تو اس میں مدر گوتھل جو تھی وہ مجھے بالکل اس طرح کا کریکٹر لگتا ہے کہ وہ چوری کر کے حکومت وہ مسلط ہو کے بیٹھ گئی ہیں کہ میں پاور میں رہوں اور لوگوں کے چوری کے پیسے سرجریز کراتی رہوں. وہ بہت ہی ایک آپ دیکھیں, آپ عورت کہہ کے کہ جی میں عورت میری ڈیڈ لائن, عورت میری ڈیڈ لائن, اور اتنی بڑی آپ منافق ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین جیسی عورت جیل میں بیٹھی ہو 2 سال سے آپ کی ماں کی عمر کی, اور آپ اس کے لیے منہ سے آپ کی آواز ہی نہ نکلتی ہو. تو مجھے لگتا ہے وہ بہت بڑی منافق ہے. ان کے لیے بہترین ورڈ یہ ہے کہ وہ منافق ہے. منافق ہے. کیپٹن صفدر بیچارہ, یہ ایک بڑی کافی ہے. آصف علی زرداری صاحب, ان کو تو دیکھ کے مجھے مسٹر 10% یاد آ جاتا ہے. لیکن ابھی فاتحہ کر لینی چاہیے, ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے لیے. اللہ ہمیں موقع دے جی, ہم تو دعا کرنے کے لیے تیار ہیں. اختر مینگل. دیکھیے ہمیں ایسے لوگوں کی مزید ضرورت ہے کہ جو صرف موقع کی مناسبت سے نہ بولیں. آپ بھی دیکھیں کہ ہر وقت اس ملک کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں, صحیح کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. یہ نہیں کہ آپ پہ مصیبت آئی ہے تو آپ نے تب بولنا ہے, جب آپ کو غلط لگے تو آپ تب بولیں. اب مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں, بلوچستان گئے ہیں. بلوچستان کو ہماری سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. سرفراز بگٹی صاحب فرما رہے تھے جی بلوچستان میں حالات بالکل ٹھیک ہیں, آپ بے شرم ہیں. ان کے لیے میرے پاس ورڈ ہے, آپ بے شرم ہیں. آپ تو پروٹوکول کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں وہاں پہ, تو آپ کو بلوچستان کے حالات ٹھیک لگ رہے ہیں. آپ پروٹوکول کے بغیر جا کے دکھائیں نا, میں آپ کو بتاؤں بلوچستان کے حالات کتنے ٹھیک ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی والے تو سارے بے شرم. جب سے بی بی کے بعد سے جنہوں نے پارٹی کی حالت کی ہے, اور جس طرح یہ زرداری صاحب نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا, یہ سب بے شرم ہے. دیکھیں سارے بے شرم نہیں ہیں, خیال رکھیں تھوڑا سا. نہیں, اگر یہ آپ بول نہیں سکتے, اگر آپ صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے, آپ سب بے شرم ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ابو جان ناراض نہ ہو جائے نا, میں اس وقت کہہ رہا تھا. دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ضرور رہے ہیں, مگر وہ اب سیاست میں کسی طریقے سے بھی ایکٹیو نہیں ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بہادر ہیں جی, خواتین کی انسپریشن ہے وہ. ہمارے ملک میں دیکھیں, آپ جیسے بتا رہے تھے کہ اسلام میں بھی خواتین کو جو عزت مقام ملا, اس دور میں بھی خواتین جس طرح جنگوں میں ساتھ دیتی رہی ہیں. اس کے بعد پاکستان بننے کی جو اسٹرگل تھی, اس میں جو خواتین نے جو جس طرح کردار ادا کیا, جناح کی اپنی بہن نے فاطمہ جناح نے جس طرح کردار ادا کیا, یہ بیچ میں ایک ایرا آیا جس میں آپ نے یہ بنا دیا کہ عورتیں تو گھر سے نہیں نکل سکتی اور عورتوں کو ہر چیز بند ہے. لیکن ایسی عورتوں کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں جنہوں نے پھر سے آپ کو بتایا کہ نہیں, یہ عورتوں کا رول نہیں تھا کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ گھر بیٹھو, آپ نے صرف گھر پہ کھانا بنانا ہے یا برتن دھونے ہیں یا بچے سنبھالنے ہیں. ایسی عورتوں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے تو ہم اپنوں کے لیے آواز اٹھائیں گے, اور اس کے لیے ہم باہر بھی نکلیں گے, اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ عورتیں کمزور نہیں ہیں. مشال یوسفزئی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے خلاف چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اتنا کوئی وہ میرے دیکھیے, ابھی جیسے میں مروت صاحب سے بھی ان کا دیکھ رہی تھی, ایک جھگڑا چل رہا تھا, اس پہ بھی دیکھیے اگر کوئی ایک عورت 25,000 پہ نوکری کر رہی تھی یا 30,000 پہ کر رہی تھی یا جتنے بھی ہزار پہ کر رہی تھی, تو آپ اس کو اس طرح طنز نہیں کر سکتے نا کہ یہ تو اس نے 25,000 سے شروع کی تھا, یہ تو بھی اتنی اس کی وہ تھی. تو علیمہ آپا سے جو مسئلہ چلا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, وہ تو علیمہ خان صاحبہ نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ فیک تھے وہ اسکرین شاٹس, وہ میرے تو نہیں تھے. ٹھیک ہے. دیکھیے مشال اور بی بی جانے, وہ بی بی کی فوکل پرسن ہے. اگر اس میں کوئی ایشوز ہیں
وہ ٹھیک نہیں ہے یا جو بھی ایشوز ہیں تو وہ بیوی کو پتہ ہونا چاہیے نا. بیوی کو چاہیے وہ اس کو کہیں کہ جی یہ ہے یا نہیں ہے, ایک کلیئر سٹانس ہونا چاہیے ہے یا نہیں ہے. ابھی تک تو یہ مسئلہ سالو نہیں ہوتا کہ وہ ہیں یا نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کے پی میں تھوڑا کوئی ٹرینڈ بھی نہیں تھا نا خواتین کی اس طرح نکل کے آنے کا, تو میرے خیال سے اس لیے بھی زیادہ ان کو کرنا پڑا ہے. دوسرا کچھ وہ لوگوں کو تنگ کرتی بھی ہے, تو اس لیے مجھے لگتا ہے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. جناب طیبہ راجہ, مجھے لگتا ہے وہ بہت امیچور ہے. امیچور ہیں؟ ہاں آپ کی دوست ہیں میم. ہاں امیچور ہے وہ, بہت چیزیں امیچورٹی میں کر جاتی ہے, مطلب جلد بازی میں کر جاتی ہے. جب آپ کا ایم یہ ہو کہ آپ کو سیاست کرنی ہے اور آپ اتنے بڑے لیڈر کے سپورٹر ہو اور آپ کہیں کہ ہم نظریے کے ساتھ ہیں, تو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکٹ کر کے ریئیکشن دے کے لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے. مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ آج کل تو پہلے وہ غائب تھیں, وہ آج کل پھر نظر آنا شروع ہوئی ہیں, چھاپے واپے مار رہی تھیں. دیکھیں نا ساری ایک ہی کام پہ لگی ہوئی ہیں, کیا وہ ازما, کیا وہ مریم, اور کیا بڑی چھوٹی بڑی سب مالکن بھی اور اس کی ملازمائیں بھی ایک ہی ٹائپ کے اس پہ اسکرپٹ پہ کام کر رہی ہیں. ایکٹنگ بس کوئی تھیٹروں میں جا کے مار رہی ہے, اور پہلے خفیہ وہ جا کے چھاپا ہوتا ہے مگر پورا میڈیا موجود ہوتا ہے. کوئی ہاسپٹل جا کے چھاپا ماری ہے مالکن, تو پورا میڈیا موجود ہے. اب پولیس اسٹیشن جا کے چھاپا ماری ہے, پورا میڈیا موجود. یہ کیسا خفیہ راؤنڈ ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ ساری ایک ہی جیسے کام پہ لگی ہوئی ہیں. بی بی 2000 بشرا بی بی صاحبہ, دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اپنے مشکل وقت میں اپنا شوہر کا ساتھ کیسے دیتے ہیں. کیا بات ہے. جیسے بھی حالات ہوں, جتنے بھی مشکل ہو, بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں, اور جب آپ کو ہوگا کہ یار مجھے کیا, اس کے مجھے بھی جیل میں اٹھا کے ڈالنا پڑے گا مفت میں, لیکن جس طرح اس عورت نے ساتھ دیا, جس طرح وہ برداشت کر گئیں. عزت جیسا غلیظ کیس میں کہتی ہوں بنانے والوں کو ڈوب مرنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے. سب کے گھروں میں عورتیں ہیں, ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں. جس طرح اس عورت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, اللہ آپ کو ضرور دکھائے گی, آپ کے گھروں میں آپ کی خواتین کو دکھائے, آپ کو سمجھ آئے آپ نے کیا کیا ہے. آمین. تو لیکن اس کے باوجود وہ نہیں ٹوٹی, وہ مقابلہ کیا, اپنے شوہر کا ساتھ دیا, اس نے ابھی تک مقابلہ کری لڑی ہے. تو مجھے لگتا ہے اس نے تو ایک نئی مثال قائم کی ہے. نئی مثال قائم کی ہے. آخر میں جناب, آخر تو نہیں جناب, مراد سعید صاحب, دیکھیے کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تو کیسے پورا ماحول بدل گیا ہے مراد کی ایک ٹویٹ سے. مراد مجھے لگتا ہے کہ ایک واحد بندہ ہے فی الحال جس کو کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا, کوئی میڈل, کوئی ٹیگ نہیں ملا ہوا فی الحال تک. 1900 کے کام بھی نہیں کیے. ہاں وہ ایک واحد بندہ شاید جس پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں کہ جی خان کا بہت ہی کوئی لوئل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک ایسا بندہ ہے جس نے خان کے ساتھ لائلٹی کی ایک نئی مثالیں قائم کی ہیں. اور خان ایسے لوگوں کو پھر خان نے پروموٹ بھی بہت کیا. دیکھیں خان نے بنایا ان کو, یہ جتنے لوگ ہیں ہماری, میں کہتی ہوں واحد پارٹی ہے جو الیٹ کلچر نہیں ہے, جس میں کہ جی آپ کا کوئی بہت کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے تو پھر آپ کو کوئی عہدہ ملے گا یا آپ کی اتنی عزت ہوگی. دیکھیں یہ مراد جیسے لوگ جو ہیں ان کو خان نے بنایا ہے. آج ان کی جو یہ چیز, جو عزت ہے, جو نام ہے خان کی وجہ سے, تو مجھے لگتا ہے کہ مراد بہت بہت بہادر ہے. بہت بہادر ہے. بہت بہادر ہے. جناب علی امین گنڈا پور صاحب, ان کو تھوڑا سا گائیڈنس کی ضرورت ہے میرے خیال سے. وہ ان کو چاہیے کہ وہ کسی کو رکھیں جو ان کو گائیڈ کر سکے کہ انہوں نے کیا. کس کو رکھیں؟ کسی سمجھدار کو رکھ لینا. کوئی سمجھدار ایک بندہ. ان کے آس پاس ہی اتنے سمجھدار لوگ ہیں, اگر وہ ان کو ہی دیکھ لیں. ان کو مطلب کے پی, اگر آپ دیکھیں کے پی کی کابینہ میں ایسا لڑکا ہے, اگر ایسا بہادر, مطلب میں نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے فرنٹ پہ لڑتے ہوئے. آپ سہیل دیکھ لیں, شاہد دیکھ لیں, مینا دیکھ لیں, شفقت ہے, احد ہیں, ہمارا جو بابر سواتی صاحب کے بھتیجے ہیں کمال, مطلب یہ لڑکے میں نے ان کو فرنٹ پہ لڑتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. عبد الغنی, مطلب بے شمار نام ہیں, اتنے نام ہیں, اتنے بہادر لوگ ہیں آپ کے ارد گرد, آپ ان کو دیکھیں. عمران ریاض خان صاحب, مجھے لگتا ہے ان کو جتنا ان کا بنتا تھا ان سے بہت زیادہ سفر کیا انہوں نے ان کے خاندان نے جو کچھ انہوں نے, ان کا تو اتنا بنتا بھی نہیں تھا, جو کچھ جتنا انہوں نے برداشت کیا اتنا ان کا بنتا بھی نہیں تھا. دی لیجنڈ جناب ارشد شریف, پاکستان نے ایک ہیرا کھو دیا. ہیرا کھو دیا. ہمیں قدر ہی نہیں ہے اپنے لوگوں کی. کیا بات ہے. لاسٹ میں جناب عمران احمد خان نیاتی صاحب, دیکھیے وہ سوچ ہے, وہ ایک بندے کا نام رائی نہیں ہے. اب وہ ہمارا دل ہے, ہمارے دل کی مرضی ہے, وہ ہماری پسند ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی آپ کی کسی پیاری چیز ہوتی ہے جو آپ کو بہت عزیز ہوتی ہے, آپ اس پہ کوئی آپ کرے تو آپ کے دل پہ لگتی ہے پھر جا کے. تو خان جو ہے نا, ہمارے دل کی پسند ہے, ہم نے اس کو خود پسند کیا ہوا ہے, ہم اس سے آن کرتے ہیں. میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم اس سے آن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے خود چنا ہے اس کو. تو وہ ہمارے دل کی مرضی ہے, خان ہمارے دل کی پسند ہے.
ज़बरदस्त। नाज़रीन किराम, सनम जावेद खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। दिलेराना तौर पर इन्होंने जिस तरह से सवाल जवाब पहले भी दिया करती हैं, आज भी इन्होंने दिया है, ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़ातिमा जिन्ना जब डिक्टेटर साहब के सामने खड़ी हुई अयूब खान के आगे और उन्होंने जिस तरह से फ़ाइट की, तो हमें एक मिसाल मिलती है उनकी। और इसी तरह से एक लेगेसी चली जिसमें आसमा जहांगीर आई, जिसमें बाकी सब औरतें आईं, और आज नाज़रीन किराम हमारे पास लातदाद ख़वातीन हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जनाब सनम जावेद खान साहिबा हैं, और ऐसी लाखों ख़वातीन हैं जिनका मैं अभी नाम अगर लेना शुरू कर दूँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। तो नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आप यहाँ पर आईं, इसके लिए हमने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार करके रखा है। आप अगर ले आएँ तो उसको हम लोग ज़रा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनम जावेद खान साहिबा, बहुत दिलेराना तौर पर सवाल का जो आपने जवाबात दिए। आखिर में कोई मैसेज कौम के लिए आपका हो? देखिए, मैं कौम को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस यूथ से लोगों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि इस यूथ ने वो किया जो 75 साल में नहीं हुआ था। ये यूथ ऐसे लड़ रही है जैसे कोई नहीं लड़ा था, ऐसे मुकाबला कर रही है। अपनी जो हमने पसंद है हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि ये मर्जी है हमारी, हमारी मर्जी चलेगी। हम इस मुल्क के मालिक हैं, इस मुल्क की यूथ बता रही है कि हम इस मुल्क के मालिक हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल इस मुल्क की यूथ लिखेगी। तो पहली बार कोई खड़ा हुआ है सिस्टम के सामने, तो आप जब पहली बार इस सिस्टम के सामने खड़े हो गए हैं तो हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं हारनी। आपने कभी ये नहीं सोचना कि जो हम मेहनत करें इसका हमें फल नहीं मिलेगा। आप अपनी मेहनत करें, आप इनको टक्कर दें, क्योंकि आप पहले लोग हैं जिन्होंने टक्कर दी है। आप मुकाबला करें, सिला आपको अल्लाह दे। पहली बार आपको टक्कर के लोग मिले हैं। जनाब आला, ये ज़रा आप प्रस्तुत करवा दीजिएगा ताकि हम सनम जावेद साहिबा को दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आईं, ये आपके लिए पाल प्योर की तरफ से, ताकि आप ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें। और इसी तरह से बाकी तमाम खातून जो इस वक्त घरों में बैठी हुई हैं, वो आपको एक उम्मीद की तरह देखती हैं। जिस तरह आप निकलती हैं, आप इसी तरह से उनकी उम्मीद बनी रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पा इंदाबाद।